अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, नावल इश्क की तलब बहुत ही बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। रात के 2:30 बजे के करीब वो घर दाखिल हुआ था। रूम में पहला मंजर ये था कि वो खुद सर लड़की सारी लाइट्स ऑन किए आड़ी तिरछी सोफे पर थी। उसे अंदाज़ा हुआ कि ये अदराक हुआ कि उसकी हाइट के लिए नाकाफी था। मुराद अशशकार उठा और उसकी अना पर, जिसने उसकी गैर मौजूदगी में भी बेड पर सोने की जहमत नहीं की थी, जिद्दी लड़की बड़बड़ाते उसने बेड पर बैठते जूते उतारे थे। शर्ट का ऊपरी बटन खोलकर वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। यूनिफॉर्म चेंज करके वो वापस आया। खुद बखुद कदम उसके सोफे की तरफ बढ़ाया और घुटनों के बल झुकते वो बैठा था। नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। हल्का सा मुंह खोले वो गहरी नींद में थी। यकदम झुकते उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लट पर फूंक मारी थी। वो नींद में हल्का सा हिली थी। मुराद पीछे हुआ। अगले लम्हे वो वही हरकत की। उसका डिस्टर्ब होना उसे जाने क्यों मजा दे रहा था। फुर्सत से उसके चेहरे का जायजा लिया। शफाफ गंदमी चेहरा, उसकी नाक में सुराख था। वो हैरान हुआ। शिद्दत से दिल चाहा कि इसके नाक में नोज पिन हो। यही सब सोचते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था और उसको अपनी नजरों के हिसार में वो उसकी नाक पर झुकते अपने होंठ रख चुका था। वो फिर से खिसमिसाई थी। वो जागते जितनी मगरूर थी, सोते हुए उतनी ही मासूम लग रही थी। सुबह मजा आएगा बीवी। चेहरे पर शरारत मुस्कुराहट लाते उसे बाजुओं पर भरते वो बेड पर लाया। गर्दन पर कुछ महसूस हुआ तो कसमसाई थी। नींद व आंखें नामानूस माहौल से शनासाई चाह रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आई। होश ठिकाने तो तब लगा जब अपनी गर्दन में मुंह दिए वजदान को देखा और जिसकी सांसों की तपश से वो जागी थी। रात का मंजर जहन में उभरा। वो और अपना वो पीरियड एबल था और वो नहीं समझ पाती थी कि वो कैसे उसे इतनी आसानी में काबू कर लेता था। बहरहाल मैं उसे काफ़ी हद तक पुरसुकून करने में कामयाब रहा था। कमरे में बस लैंप की रोशनी थी। वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई थी कि अभी दिन का उजाला है या सुबह नमूदार हुआ है या नहीं। वजदान वो बेबस हुई थी जो हनूज सी पोजीशन में टस से मस नहीं हो रहा था। छोड़ें प्लीज़। अगले लम्हे रोहान से होते उसके घने बाल मुट्ठी में लिए थे। वो यकदम बौखलाई जब वो उस पर झुकते ही उसके दोनों हाथ गिरफ्त में लेते तकिए से लगाते उसे बेबस कर चुका था। गली आंखें होप व हरास में मुब्तला हुई ऐसे उठाते हैं नींद से भरी आंखें लिए वो उसे देख रहा था। जी तो एक नज़र उसको देखा और उसके माथे पर बिखरे बाल बेतरतीब बालों में मर्दाना वजाहत लिए उस पर झुके था और अपने दिल की धड़कन का शोर कानों में सुनाई दिया। नजरें भटककर उसके होंठों से गर्दन तक जा रही थी। लम्स बेबसी से अब उसे ही तक रही थी। दुपट्टे के बगैर वो उस शख्स के बेबाक नजरों से कान की लू तक सुर्ख हुई थी। नो 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 नो। उसको खुद पर झुकता देखकर आंखें जोर से मींची। जब चंद लम्हों तक उसका कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ तो आंख खोली। वो दिलचस्पी से उस पर झुका उसे ही देख रहा था और वो एकदम से जब आंखें खोली तो शर्मिंदा से उसने फौरी फिर से आंखें बंद कर दी। पापा प्लीज ऐसे ना देखे। बंद आंखों से उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे इस बंदे के जज्बात से लबरेज आंखों से ही वो पनाह हो जाएगी। कैसे देखूं फिर? मदहोश सी आवाज और सुलगती सांसें अपने कान पर महसूस हुई। तब तक दरवाजा नॉक हुआ। सर अहमद सर बुला रहे हैं। अगर आप जा गए हैं तो बाहर आ जाएं। पैगाम देते वो जा चुकी थी। वो जैसे होश में आया और इस टाइम अपने बाप सबसे बड़ा दुश्मन लगा। उसने अलबत्ता शुक्र की सांस भरते हुए अपने घर शिफ्ट कर रहे हैं जहां बस मैं हूं और तुम। नो वे। अब मुझे हमारे दरमियान डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं पसंद। शिद्दत जज्बात से बोलते उसकी इशारा को चूमते उसकी सांसें हलक में अटकाई। डैड बुला रहे हैं आपको। मजीद उसकी पटरी से उतरता देखकर बाजू रखा था। एक प्लीज। वो उसे कमरे से में जाने लगा था। जैसे ही वो कमरे में जाने लगा और उसने बाहर कदम रखा और लम्स ने शुक्र का सांस लिया। कमरे में दाखिल होते ही जी डैड आपने बुलाया? हाँ जी बैठो। हाँ कुछ बात करनी है। हाँ डैड की बेटी को मौका जो मिल गया है, उससे परे हटते ही गुस्से से कहा और उसका टोकना भी बुरा लगा। लम्स ने खौफजदा होते ही पूरी कंफर्ट खुद पर लपेटा था। जो तुम्हारी सारी हरकतें मुझे ज़हन नशी हैं। बंद करो ये मनहूस। अपने कान के करीब अलार्म की आवाज़ वो नींद से हाथ मार रही थी। मुराद जो सोचा था मुंह पर पड़े थप्पड़ से हड़बड़ाते ही उठा था जिसने अलार्म के चक्कर में इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। नींद से पूरी तरह बेदार होते अब उसे अच्छे से जगाना था। साइड पर पड़ी घड़ी को उठाते उसके करीब के दोबारा रखा था और ये अलार्म भी रात उसी ने पहले जागने के लिए सेट किया था। क्या तकलीफ है? दोबारा अलार्म की आवाज से अब वो भड़कते उठी थी। एकदम आंखें खोली और मुराद ने फौरी आंखें बंद की। लेकिन ये क्या? खुद को बेड पर देखा और जैसे ही मुड़ी वो जोरदार चीख नमूदार हुई। मुराद डर कर दूर हुआ मगर जल्दी से
جلد ہی اس کے شک ہونے سے پہلے ہی سنبھلا وہ یہاں کیسے، وہ بھی دشمن اول کے ساتھ جو بالکل 1 انچ کے فاصلے پر اس کے ساتھ لگا آنکھیں موندے تھا۔ تم 2 نمبر کے پولیس والے کیا کر میرے ساتھ؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں مراد، ہائے میں تو خود چاہتا ہوں نہ چھوڑو مجھے۔ دل میں خوش ہوتے ہی کہا تھا، اٹھو اٹھو تم بےہودہ بے شرم پولیس والے، میں یہاں کیسے آئی؟ وہ خود ہی ہڑبڑا رہی تھی، اس کو نیند میں اچھا خاصا جھنجھوڑا تھا۔ سونے دو یار، رات میں بھی جگایا تم نے؟ سائڈ لیتے اپنی بات سے اس کی جان ہوا کی۔ مرجم کی آنکھیں پھیل گئی، رات میں جگایا؟ کیا ہوا رات میں؟ کیا 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 تم سارے میرے ساتھ؟ تم نے مراد چھوڑوں گی نہیں تمہیں؟ وہ چیخی آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ سنجیدہ ہوتے واہر کار اب اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا رات کو؟ وہ سوچ رہی تھی اور اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوف زدہ تھی، اپنا دوپٹہ ڈھونڈا جو اسے کہیں نہیں نظر آیا، نظر پڑی تو وہ وہیں صوفے پر نیچے جھول رہا تھا۔ مراد سے کیا ضبط کرنا مشکل تھا۔ دیکھو مرجم، میں مانتا ہوں انسان نیند میں آدھا مرتا ہوتا ہے، نہیں میں تو بہت روکا تمہیں مرجم، مگر تم نظریں نیچے کی یہ دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ مگر کیا؟ مراد دل دھک سے رہ گیا۔ دیکھو جو ہوا اسے ایکسپٹ کر لو، اور میں بھی کر لیا نا، میری بھی تو عزت ہے۔ ابلتے قہقہوں کا گلا دباتے ہوئے وہ چہرے پر سنجیدگی سے جائے اس کا حلق کڑوا تک کر گیا تھا اور وہ بوکھلا گئی تھی۔ مراد تم نے میرے ساتھ وہ رو دی؟ ہاں ہاں ہاں۔ او مائی گاڈ مرجم، اس کی تو روز تو شکل دیکھ کر ہنستا چلا جا رہا تھا۔ میں تمہیں گنجا کر دوں گی بے شرم۔ اس کا مذاق سمجھ میں آتے ہی وہ رونا بلائے اس کے اوپر ٹوٹ پڑی تھی۔ تو کیا خیال ہے؟ پھر ہوش میں اس کی دونوں کلائیاں جھگڑی تھی اور جھکتے ہی اس کی گردن کو ہونٹوں سے چھوا تھا۔ تم اول درجے کے لوفر، آوارہ اور لیوی۔ وہ اس کے سلگتے لب سے بے بس ہوئی تھی اور جو اس پر جھکتے ہی، مجھے یہاں کیوں لائے تھے؟ تم ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ اپنی کلائیاں چھڑاتے ہی کہا تھا، تمہیں پتہ ہے نیند میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہمار آلودہ لہجہ اپنی ناک اس کے ناک سے مس کی تھی۔ مراد پاپا پلیز دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی گرفت میں بے بس تھی۔ اللہ کرے تمہارے بچے گنجے اور کالے ہوں۔ اس کے نہ چھوڑنے پر دانت پیستے ہوئے بددعا دی تھی، اللہ نہ کرے وہ تم پر جائے۔ مراد نے سیدھا ہوتے اسے سلگایا، وٹ تمہارا مطلب میں کالی ہوں؟ وہ غصے میں آگ بگولا ہوئی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ تو تم خود سمجھ رہی ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، نہیں میں نے تو تمہارا مطلب میں دیکھوں۔ اب تمہیں یقین ہے کہ میرے بچے تم سے ہوں گے؟ کروٹ کے بل ہوتے ہوئے وہ اسے نظروں کے حصار میں لیتے اپنی بے باکی سے اس کی سیٹی گم کی تھی۔ مما میں ایسا کب؟ وہ خجالت پر قابو پاتے ہی بستر سے اٹھتے ہی ایک پیر سے چپل اڑی سی تھی اور دوبارہ اسے گنجا کھینچ چکا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ آپ کی آنکھوں میں انگارے لیے تھی۔ ہائے میں صدقے تم دور کر دو گی میری تکلیف؟ اس کی کلائی کھینچتے ہی اپنے مزید نزدیک کیا۔ نشیلا سا لہجہ اس کے حواس پر ایک بار پھر سلب کر گیا تھا اور وہ بے بسی اس تک جا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کس کی ضرورت ہے؟ اس کے چہرے پر اپنا ایک ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ پر اعتماد سے ہوئی۔ بولو نہ جانے من، سن رہا ہوں۔ وہ پوری طرح جان سے متوجہ ہوا اور ہدایت کرنے کی، سیدھے رستے سے لوفر پن کم کرنے کی، کیونکہ تم نہایت ہی زیادہ ٹھرکی قسم کے پولیس والے ہو۔ سب کی اشد ضرورت ہے آپ کو مسٹر مراد جہانگیر۔ اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹایا اور ہاتھ کمر سے جھٹکے سے دانت پیستے بول رہی تھی جیسے دانتوں کے نیچے ہدایت نہیں مراد ہو۔ سچی قسم کھاؤ۔ اس کی باتوں پر ڈٹو کی طرح مسکرایا تھا، سچی آپ کی قسم۔ وہ اسے قسم کھا چکی تھی اور اسے ہدایت دیے جا رہی تھی۔ وہ اس کی پہنچ سے قدرے دور ہوتے بولی تھی، تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، میرے خیالوں سے فرصت ملے تو دیکھ لینا۔ اس کی بات پر مرر کے قریب بکھرتے بال باندھے کی نکھیوں سے اسے دیکھا تھا، مانا کہ تم احسان نہیں لینا چاہتی، خدا را کپڑے بدل لینا۔ کپڑے؟ قسم سے کام والی ماسی لگ رہی ہو، ویسے بھی اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تمہارے پاس۔ نارمل لہجے میں کہتے وہ آنکھوں پر بازو رکھ گیا اور مزید شاید ابھی سونا چاہتا تھا۔ مرجم کے ہاتھ رکے، اپنی بے بسی پر بری طرح رونا آیا اور اس کی بات اس کے دل میں جا کر لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے وانیہ اور تہا ان کے گھر تھے اور لمز اس کے گلے مل کر خوب روئی تھی۔ واٹ از دس لمز بیبی؟ وہ اب پریشان ہو گئی تھی۔ میں آپ کو یاد نہیں آئی؟ آپ ناراض تھی مجھ سے؟ میں کیوں ہوں گی ناراض؟ اپنی بہن سے ہو ہی نہیں سکتی ناراض، بس تھوڑا سا غصہ تھا اور اب تمہیں دیکھ کر اتر گیا ہے۔ وہ بھی ہنستے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اس کا نیچرل ری ایکشن تھا۔ جانتی تھی اس وقت وہ غصہ میں ہے۔ وہ بالکل اس سے بہنوں کی طرح اٹیچ تھی اور وانیہ بھی اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی۔ وانیہ جانتی تھی کہ وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہے۔ آئی مس یو نا، سو کرتے ہیں می ٹو، اسے ساتھ لگایا۔ کوئی مس نہیں کیا اس نے ڈرامے، مجھے تو سیدھے منہ بلاتی نہیں اور یہ پھپھو کی بیٹی۔ البتہ یہ منظر دیکھ کر ذرا جیلس ہو رہی تھی۔ کیا تھا؟ میں نے، وہ تیز آواز میں بولی۔ وانیہ کو حقیقت میں وہ مس کرتی تھی۔ ہاں کیا تھا بھائی؟ وانیہ نے اسے غصے سے چیخنے پر بولی،
فوری کہا کیسے ہیں بھائی؟ وہ لمس کو دور ہٹاتے وجدان سے ملی میں بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ اسے ساتھ لگاتے ہی کہا تھا میں بالکل ٹھیک، جواباً وہ مسکرائی۔ آج کافی ٹائم بعد صدف کو گھر میں سکون کا ماحول دکھائی دیا۔ کب کی فلائٹ تم دونوں کی؟ دہا نے ملنے کے بعد وہیں بیٹھ گیا تھا، وہ ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھا۔ شام 7 بجے کی، مسکراتے اس نے جواب دیا۔ وجدان کی اس دوران اس پر نظر ڈالتے ہی نظر تھی اور آج شام میں آفس میں جانا تھا، مگر وہ تھی کہ صبح سے اسے زچ کر رہی تھی۔ لمز نے اس کی حشمگی نگاہوں پر خود پر محسوس کی تھی، مگر دیکھا نہیں۔ صبح کے بعد وہ روم میں نہیں گئی تھی اور اپنے کپڑے چینج بھی اپنے روم میں ہی کیے تھے۔ آج عرصے بعد کچھ سکون بھی محسوس کر رہی تھی۔ کھانا لگا دوں؟ میڈ کی آواز سے وہ ذرا دیکھتی ہوں، صدف نے باتوں کے دوران کہا تھا۔ مما میں بھی آتی ہوں آپ کے ساتھ، لمز نے فرار ہونا بہتر جانا تھا۔ وانیہ پھپھو کے جانے کن سوالوں کے جواب دے رہی تھی اور طاہا احمد شاہ اور وجدان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پھر سے باتوں میں مصروف تھے۔ یونیورسٹی نہیں جانا تم نے؟ وانیہ نے چائے کا کپ کا سیپ لیتے ہوئے باتوں میں پوچھا تھا۔ وجدان نے ایک نظر اس کے پھر سے بگڑتے تاثرات دیکھے۔ نہیں جانا مجھے؟ کیوں؟ لمز ڈگری نہیں کمپلیٹ کرنی؟ وانیہ نے ذرا غصے سے کہا۔ نہیں مجھے نہیں کمپلیٹ کرنی، گھر ہی رہنا ہے۔ تم نے کیا فضول خیالوں سے نکالو اور یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرو۔ نہیں جاؤں گی میں۔ بھائی آپ اسے کہیں نا، انہیں کہیں گھر پر رہ کر اس کا دماغ رسٹ لگ چکا ہے، اور میرے لیے کب ٹائم ہے آپ کے بھائی کے پاس؟ سب کی موجودگی میں اسے بات کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ آج دن میں وہ گھر تھا اور سارا دن اسے منہ نہیں لگایا تھا اور الزام بھی دے رہی تھی۔ بول کر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ کیوں؟ اس کا سامنا جو کرنا نہیں تھا۔ شام کے قریب وہ صدف اور وانیہ کو سیاہ بھی کر آئے تھے اور ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی وہ گھر واپس آیا تھا۔ اسے دیکھا جو اچھا سا اگنور کر رہی تھی۔ لمز روم میں آؤ، مجھے کام ہے، حلق تر کرتے اسے دیکھا تھا اور اس کے کام کے بعد وہ اچھے سے جانتی تھی جو وہ کہہ چکی تھی، اور اس کے بعد تو کسی صورت اس کا سامنا نہیں چاہ رہی تھی۔ جلدی آؤ۔ ایک نظر دیکھتے ہی وہ تنبیہ کرتے اوپر چلا گیا۔ جاؤ سن کے آؤ۔ سن کے انسنی کر رہی تھی اور وہ پھپھو کی آواز سے اسے کوفت بھی مبتلا ہوئی اور اس کی خود کی سانس سے زیادہ سخت قسم کی سانس بنی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا تھا اور جیسے ہی اندر گئی تھی وہ دروازہ لاک ہونے کی آواز سے پلٹی تھی۔ اسے دروازے کے ساتھ لگے دیکھا، اس کی طرف بڑھتے قدم اس کی دھڑکنیں مدھم کر رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا ارد گرد دیکھتے ہی انجان نہیں بنو؟ کیا چل رہا ہے اب یہاں؟ میں پوچھ رہا ہوں، اس کی کنپٹی کی ہونٹوں سے چھوتے ہوئے پوچھا تھا۔ کل رات تو پرسکون کیا تھا، کیا چل رہا ہے یہاں؟ ابھی مجھے دور کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے نا؟ دوبارہ اپنی بات پر زور دیا۔ وہ آنکھیں میچے تھی۔ وہ تو بس ویسے ہی دن میں اس کا سامنا نہیں کر رہی تھی، ورنہ اس کے گھر میں رہنے سے وہ سکون میں تھی۔ پوچھ رہا ہوں کچھ۔ وانیہ کیا بول رہی تھی تم سے؟ مجھے کہیں نہیں کہ پسینے میں وتار ہوتی ہتھیلیوں سے وہ جانے کیا بول بیٹھی تھی، اور بول تو چکی تھی، اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے بھی وہ تیار تھی۔ کہاں جانا تھا تم نے؟ آنکھوں میں حیرت لیے دریافت کیا تھا۔ وہ لوگ جاتے نا شادی کے بعد؟ اللہ میں کیا بول رہی ہوں؟ بری طرح اپنے ہونٹ کھچلتے سرخ کر چکتے۔ شش باز آ جاؤ تم برا پیش آنے والا۔ اب میں اس کے ہونٹوں کو ہونٹ دانتوں میں گرفت میں آزاد کیا۔ چلو پھر سوچ رہا ہوں ہنی مون پر چلیں، جہاں بس تم اور میں۔ اس کے کان کی لو چومتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی حرکت اور بات اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑتے وہ کانپی تھی اور ہمت کر کے اس سے لاوا کیے تھے۔ نو مجھے کہیں نہیں جانا، کبھی بھی نہیں وجدان، مجھے گھر پر سے باہر ہی نہیں جانا۔ اس لہجے کا خوفزدہ لگا تھا۔ میں جا رہا ہوں، پھر رہو تم۔ خوشبو سے دور کرتے ہوئے وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنا ہینگ ڈریس نکالا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ سی ہوئی تھی۔